बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हय्या अल फलाह में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप हमें कॉल्स के ज़रिए अपने मसाइल से आगाह करते हैं और हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर आपके सवालात के जवाबात पेश करते हैं। इसके अलावा आपके मैसेजेस भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और खुतूत के ज़रिए जो आप हमें अपने मसाइल बताते हैं उनको भी हम प्रोग्राम के अंदर ज़ेर बहस लाते हैं। नाज़रीन, आज गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं, इंतहाई मुमताज़ आलिम दीन, अक्सर कोई नूर की स्क्रीन पर आप इन्हें देखते रहते हैं, बड़ी ही जामे और उम्दा गुफ्तगू फरमाते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीरज़ादा पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहिब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहिब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खैर आफियत से हैं? जी दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पीर साहब मौजूद हैं। आप अक्सर इनके साथ बात करते हैं, इनकी गुफ्तगू समात करते हैं, इनके सामने अपने मसाइल रखते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और जो भी आप हमसे सवालात पूछेंगे हम आपको हमेशा की तरह रहनुमाई करते हुए दिखाई देंगे। फिर सब आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाइए और किस बात से आगाज़ फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला शाह साहब। आज के प्रोग्राम की जो इब्तदा है अल्लाह और उसके रसूल के नाम से हमने आगाज़ किया है और सरकार मदीना हुज़ूर रहमतल लिल आलमीन पर दरूद व सलाम पढ़ा है। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि आप कोशिश किया करें कि जितना भी सरकार पर दरूशी पढ़ सकें दरूशी पढ़ा करें। दरूद शरीफ वो इबादत है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस इबादत को फरमाया कि मैं भी दरूद भेजता हूँ और मेरे रसूल भी भेजते, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं और ए ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पर दरूद व सलाम भेजो। तो इसलिए अपनी हर इबादत का हिस्सा बना लें कि मैंने दरूद शरीफ पढ़ना है। वो नमाज है, नमाज से पहले दरूद शरीफ पढ़ें, नमाज सलाम बिस्सुन्ना के बाद दरूद शरीफ पढ़ें, अजान से पहले पढ़ें, अजान के बाद पढ़ें। कोई भी इबादत है उस इबादत का हिस्सा बनाएं कि मैंने दरूद शरीफ सरकार पर ज़रूर पढ़ना है और जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह ताला उसमें बरकत फरमा देगा। रहा कि हम जब अपने वज़ाइफ की तरफ जाते हैं तो वज़ाइफ से पहले भी हम अपने नाज़रीन को यही गुजारिश करते हैं कि हमारा कोई भी वजीफ़ा है, एक तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारे वजीफ़े को शुरू ना करे, बिल्कुल ना पढ़े। और नमाज पढ़ने वाला ही पाकीज़ा होगा, साफ सुथरा होगा। और हमारे चूँकि वज़ाइफ कुरान की रोशनी में, कुरान की आयात बैयनात हैं, सूरतें हैं या अस्माउल हुस्ना अल्लाह के सिफाती नाम हैं, इनमें से हम आपको कोई ना कोई वज़ाइफ बताते हैं। तो उसके लिए नमाज भी ज़रूरी है और दरूद शरीफ भी ज़रूरी है। कोई भी वजीफ़ा शुरू करें तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। अगर कोई हम आपको अमल बताते हैं तो आमिलीन के लिए हिसार ज़रूरी होता है। तो अमल इजाज़त वही दे सकता है कि जिसने खुद उसको अमल किया हो। हमारे घरों में शाह साहब होता ये है कि बेशुमार 5 सूरतें पढ़े हैं, वज़ाइफ मजमूआ वज़ाइफ पढ़े हैं। हमारी ख़वातीन वो देख देख के पढ़ती रहती हैं और डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसी तरह आजकल फेसबुक पे हर एक ने अपने अपने वज़ाइफ ऐड किए हुए हैं, पता नहीं वो खुद भी पढ़ता है या नहीं पढ़ता। बिल्कुल ऐसे ही। और एक तो होता है ना कि मैं इस वजीफे का आमिल हूँ,
وہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن شاید اسے وظیفے کا پتہ بھی نہ ہو، لیکن اپنی تشہیر اور مشہوری کے لیے فیس بک پہ وظائف دیے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں، ان سے بھی تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ مجموعہ وظائف جو ہیں ان میں اگر کچھ وظائف آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ کسی بھی اہل علم کے پاس جائیں اور اس سے جا کے اجازت لیں، یا کسی پیر صاحب کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ان سے جا کے اجازت لیں کہ یہ میں وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں، یا کسی عالم دین کے پاس جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ میں یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ اجازت دیں، انہیں اجازت ہے اور وہ اجازت دیں تو پھر ضرور پڑھیں، ادروائز ہماری خواتین ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور جیسا ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ روزانہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو گھر میں پڑھیں۔ میرا خیال ہے کہ تویز کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ سرکار مدینہ حضور رحمت للعالمین نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے اس گھر کو اللہ تعالیٰ اپنے حصار میں لیتا ہے اور اس گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ کوئی کسی قسم کا جادو ٹونا عملیات شیطانی وسوسے شیاطین جنات اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اتنا وہ گھر محفوظ ہوتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے۔ اور یہ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ سورۃ البقرہ پڑھا کریں۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں اکثر ہم بتاتے رہے کہ صبح کی نماز کے بعد اپنا معمول بنائیں کہ میں نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اسی طرح سورۃ رحمان کے بارے میں ہم بتاتے رہتے ہیں، قرآن کا حسن ہے، حسن سورۃ رحمان جو ہے اس کو پڑھا کریں محبت کے ساتھ۔ تو قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں، درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، اور ہمارے وظائف کرنے کے لیے آپ نماز کو ہر حال میں پڑھیں، تو پھر ہمارا وظیفہ شروع کریں۔ یہی آج کا ہمارا ایک پیغام بھی ہے اور یہ ہماری ابتدا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین، آپ کو پیر صاحب نے شروع کے اندر ہی وہ ساری چیزیں بتا دی کہ جو آپ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ابھی ہم آپ کے جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کی کال ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز کال بھی ساتھ ساتھ زیر باس لاتے رہیں گے، اور جو میسیجز کے ذریعے ہمارے پاس پیغامات موجود ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا عبدالستار شافی صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب، تانیہ ذوالفقار صاحبہ ہے، ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر کے اندر اور باہر لڑائی جھگڑا جاری و ساری رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کرایہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری کوئی نہ کوئی کسی بات پر رنجش ہو جاتی ہے، یا گھریلو معاملات کے اندر یا کاروبار میں بھی، دکان پہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا ایسا پڑھا جائے کہ جو گھر والے ان کے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، لڑائی جھگڑا کم ہو، آپس کے اندر محبت پیار رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس والے سے گزارش یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت پہ ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں ان کو ہم اپنے اوپر وارد کریں۔ یہ جو جھگڑا ہے یہ بھی ایک منفی پہلو ہے۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات بات پر جھگڑے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ قدوس نے نبی پاک علیہ السلام کا جو بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام آپ خلق عظیم کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ بے شک۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے جو اسوہ احسن ہے وہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے لیے جو اسوہ احسن ہے یا اسوہ حسنہ ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی ادائیں ہیں۔ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، ہے دل کی دنیا برائے جانا، نماز کیا ہے ادائے جانا۔ تو مرد ہو یا عورت، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ قدوس کے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے پابند ہیں۔ اور غصہ کرنا یہ ایک کہہ لیں کہ کبھی عمل ہے، ایک نفس امارہ کی شرارت ہے جس سے بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور صرف کاروباری معاملات نہیں، گھریلو ناچاکیاں ہی نہیں، اس سے بعض اوقات خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ، آپ کے پاس مسائل آ رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ایک صاحب جناب باپ نے 20 لاکھ روپے لگا کے شاندار شادی کی، 1 مہینہ گزرا ہے، بچے نے طلاق دے دی ہے، کیا ہوا جی میں غصے میں کہہ دیا،
وہ اتنا بھی گستاخ کیا ہوا کہ انسان اپنی شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے. بہرحال جیسے کہ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ نماز پنجگانہ جو ہے یہ ہر مسلمان کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. اور پھر قرآن کی تلاوت پہ آپ بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب اذکار میں سے جو اعلیٰ ذکر ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. ماشاءاللہ. تو میں اپنی بہن سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی کے بعد تلاوت قرآن پہ استقامت ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جس سے اس کی باطن کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، تزکیہ قلب ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کی جو بشری صفات ہیں وہ مفقود ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو نورانی اور ملکی صفات ہیں وہ نمایاں ہوتی ہیں. اور عبادت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے قلب کا تصفیہ کرے، اس کے ساتھ حسن اخلاق پیدا ہوتا ہے. جیسے جیسے بندہ اللہ کے حضور سر سجود ہوتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں ایک عاجز انسان ہوں، میں ایک ادنا انسان ہوں، میری تو بات ہی کچھ نہیں. اگر کوئی ذات کبریائی کے لائق ہے تو وہ اللہ قدوس کی ذات ہے. اور عبادت کا مقصد ہی انتہائی یعنی تذلیل ہے یا انتہائی عجز و انکساری ہے. تو غصے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے سنت کو سمجھا نہیں ہے. اور ایک اور مشہور حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھ محمد عربی علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے، اور جو مجھ کو اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے. اب یہ ایک حدیث پاک کتنی اہم ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو میرا خیال ایک لمحے کے لیے ہمارا غصہ ختم ہو جائے گا. اور روحانی طور پر یہ ہے کہ مسنون طریقہ ہم باوضو رہیں. وضو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے غصے پہ قابو پاتا ہے. اور پھر اگر کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ ہو تو انسان کو بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھے ہوئے غصہ آ جائے تو انسان کو لیٹ جانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے بندے کو اہم سمجھنا چاہیے. ایک شامی صاحب آپ کی بات کے اندر میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں. اس خاتون نے جب یہ مسئلہ بتایا تو ساتھ کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہتی، ہم تو کچھ نہیں کہتے، لیکن پھر بھی لڑائی ختم نہیں ہوتی. اس کو بھی پیش نظر رکھیں. بعض اوقات اس کی اور ایک دو وجوہات اور بھی ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے بعض لوگ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی نحوست آ سکتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتی ہے کسی جگہ پہ کوئی اسیب وغیرہ کے معاملات ہو سکتے ہیں، جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں، وہاں یہ معاملات پیدا ہو سکتے ہیں. بہرحال ان کو اب قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں وہ کم سے کم 10 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے کی تلقین کیجیے. ٹھیک ہے، یہ تسمیہ سمیت، اور اگر خودکشی پڑھ کے 10 بار صبح 10 بار شام پڑھیں، انشاءاللہ نظر بد ہوگی، یا جو بھی کوئی جادو کے معاملات ہوں گے، اسیب کے معاملات ہوں گے، اللہ قدوس کے قرآن کی برکت سے اللہ کریم کرم فرمائے گا اور یہ معاملات محبت میں تبدیل ہو جائیں گے. اور ایک اللہ قدوس کے 99 اسماء میں سے ایک اسم ہے یا ودودو، تو اس کو کثرت سے پڑھیں، یا ودودو یا ودودو، اس کو کثرت سے پڑھیں. باقی نماز اور قرآن پہ پابندی کریں، انشاءاللہ یہ جو ناچاکی ہے، جو نفرت ہے، اللہ نے چاہا تو یہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ نے ان کا جواب عنایت فرمایا. اگر ان ساری باتوں پر عمل کر لیا جائے تو جو آپ نے وظائف بتائے ہیں وہ بھی برحق ہیں، لیکن صرف اور صرف جو آپ نے اخلاقی اعتبار سے تربیت فرمائی ہے، اگر اس پر ہی عمل کر لیا جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو 7 وظائف بتا دیے ہیں یہ سونے پر سہاگا ہے. محترمہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ یہ وظائف پڑھیے گا اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا. ان وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا، اور یہ جو چکلش جاری رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا. پھر سب UK سے ہے، میرے اسٹوڈنٹ ہی ہیں، حماد ان کا نام ہے. کاروبار کے اندر بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے. انہیں تقریباً اس قدر لاس ہوا کہ چونکہ وہ آڑت کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کا جو ایک پورا ٹرک تھا فروٹ کا وہ ضائع ہو گیا، اور اس طرح چھوٹے چھوٹے نقصانات ہوتے رہتے ہیں. تو کیا فرماتے ہیں ان کے لیے؟ دیکھیں شاہ صاحب، بڑا واضح حدیث مبارکہ میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں. یہ کیوں آتے ہیں؟ اسی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں، مال کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سارا اگر ہم قرآن اور حدیث سے کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان کے جو پیچھے فلسفی ہے وہ ساری سمجھ آ جائے گی. بہرکیف پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور کلوں کے اندر ہے، مطلب ہے کہ وہ محفوظ ہوتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ نصاب پر ہے اور وہ سال کے بعد ہے، وہ دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب
سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ صدقہ خیرات ہے. اور صدقے کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ حدیث مبارکہ جو ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں. یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ تمہارے مال کو وسعت دیتا ہے، مال بڑھتا ہے، اس سے تمہاری جان کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے تمہارے مال کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے تمہارے گھر کی حفاظت ہوتی ہے. ہم یہ کام چھوڑ گئے ہیں بیسیکلی، دن رات ہم لگے ہوئے ہیں کہ بس مال جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے. لیکن ہم سوچیں کہ اس مال کو، ایک تو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، پھر صدقہ خیرات سے بھی ہم پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو کاروبار کر رہے ہیں ہم، اس میں بھی ہماری آنیسٹی، ایمانداری ہماری نہیں ہے کہ جو پیسے ہم لیتے ہیں وہ چیز ہم دیتے ہی نہیں ہیں. یعنی ہم مسلمان تو ہیں، اس میں تو کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ایک نام کے مسلمان ہیں، کہ اگر غیروں کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں. بیسیکلی ہمارے سامنے کوئی غیر مسلم بیٹھا ہو نا تو بات کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اسلام کو نہیں، اسلام تو ایک امن کا نام ہے. اسلام کے مقابلے میں تو باقی کوئی اور دین اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. ہم اپنے بارے بتائیں، اسلام تو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے. ہماری وجہ سے اگر کوئی اسلام کے بارے میں بات کرے تو وہ ہماری وجہ سے ہوگی. ہم بیسیکلی اس اسلام پر مکمل طور پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے غیروں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ڈیفینڈ کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، مثالیں دینا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اتنی سی بات پکڑ لیں ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی عیب ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کاروبار کریں. جو آپ اس کا سوال ہے میرے بھائی کا، تو میرے بھائی آنیسٹی کے ساتھ ایک تو کام کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورت واقعہ پڑھیں. یہ معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، انشاءاللہ آپ کا کاروبار بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ العزیز. محترم، آپ کو جو تلقینات کی گئی ہیں اور وظائف بتائے گئے ہیں، آپ باقاعدگی کے ساتھ ان کو پڑھیے گا، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. شافی صاحب، آپ کی طرف سوال ہے کہ بچہ ہے چھوٹا، 3 سال اس کی ایج ہے، حذیفہ اس کا نام ہے، ڈر جاتا ہے خواب کے اندر، اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ ویڈیوز وغیرہ دیکھی کوئی ایسی، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا کوئی اور معاملات ہیں، نظر بد ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ اس بچے کو تھوڑا سا طبی طور پہ بھی دیکھ لینا چاہیے، یا کسی کا چیک اپ کروانا چاہیے. بعض اوقات یہ مسائل جو ہے نا فزیکلی ہوتے ہیں. روحانی طور پر یہ ہے کہ اس کو 41 مرتبہ ایک نشست میں سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کا پانی دم کر کے رکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ مسلسل کچھ عرصہ بچوں کو ہر وقت جب بھی وہ پانی پیے اس بوتل میں سے پانی ملا کر پلائیں. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو آسانی سے یہ کام ہو تو دن میں کسی وقت ایک بار سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے اول درود پاک پڑھ کے اس بچے کو دم کر دیا کریں. انشاءاللہ یہ 2 عمل کرنے سے اللہ کے فضل سے بچہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اور ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا خوبصورت آپ نے حل بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے. پھر سب آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو خوابوں کے اندر ڈر جانا ہے، یہ اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اس کے نظر بد بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، ذرا اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے گا. شاہ صاحب دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ خواب کے اندر ڈر جانا ہماری کو ایمان کی کمزوری بھی ہے، اور ہمارے اعمال بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم اپنے اعمال میں بہت پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ خواب کیوں آتے ہیں، اس کی وجوہات، خواب کی حقیقت سے انکار نہیں ہے. خواب کی حقیقت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ کیا ہمارا خواب حقیقت ہے کہ نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے. جی. تو تفسیروں کے اندر ہی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ جو سارا دن بعض دفعہ کہ انسان جو ہے، بعض ایسا بھی ہے کہ جو سارا دن انسان دیکھتا رہتا ہے، بعض دفعہ اسی حالت
دنیا میں وہ سو جاتا ہے اور پھر اس کے خواب بنتے ہیں. بعض دفعہ تفسیروں کے اندر یہ ہے کہ ہماری روح پرواز کرتی ہے اور روح جو ہے وہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہ ہمارے خواب بن جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ ہمیں ان خوابوں سے بچنے کے لیے، اور زیادہ خواب جو آتے ہیں نا، وہ جو ہم صبح کی نماز نہیں نہ پڑھتے، ہم سوئے رہتے ہیں، اس کے بعد خواب آتے ہیں. رات کو بہت کم خواب آتے ہیں. اور ہمارے حکیم حضرات تو ایسے معدے کی جو پرابلم ہے اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ خواب آتے ہیں. بہرکیف یہ ہے کہ عشاء کی نماز ضرور پڑھا کریں، اور عشاء کی نماز پڑھ کر سرکار پر دروشی پڑھ کر اور سورت فلق اور سورت ناس اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر سو جائیں. کوئی ڈرونا خواب آپ کو نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا سونے سے پہلے آخری 2 سورتیں پڑھنا اور آیت الکرسی. تو اس کو پڑھ کے سو جایا کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کہیں میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے سو جاؤں، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز فرض ہے وہ پہلے، اس کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھیں اور بالکل بغیر نیند کی گولی کھائے آپ انشاءاللہ سو جائیں گے اور سکون سے سوئیں گے، اور صبح کی اذان کے وقت آپ کو جاگ بھی آتی ہے. بچوں کے ڈرنے کے حوالے سے ایک اور بات ہے. اصل میں بچوں کی چھٹی بہت تیز ہوتی ہے. اچھا. اکثر گھروں میں مائیں یا باپ یا دیگر عزیز بچوں کو خود تھریٹ بہت کرتے ہیں، ان کو ڈرایا بہت جاتا ہے. مثلا فلاں چیز کا اس کو ڈراوا دیا جا رہا ہے، بیٹے یہ اگر تم باہر گئے تو شیر آ جائے گا. یعنی اس کو بچے کو نا اس کے اندر خوف پیدا کرنا. یعنی ہم اس کی اخلاقی تربیت نہیں کرتے، اس کی اسلامی تربیت نہیں کرتے، اس کو اللہ قدوس کے واجب الوجود ہونے کا یقین نہیں دلاتے جو کہ بنیاد تھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ڈراتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں بچہ ڈر جائے، سہم جائے. تو بعض اوقات یہ جو ڈرایا جاتا ہے والدین کی طرف سے یا دیگر گھر کے افراد کی طرف سے، اس کو ڈرایا جاتا ہے. اس حالت میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جن بچوں کو ہم تھریٹ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، وہ تبکتے ہیں، خواب میں ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ڈر اور خوف کے عالم میں سو رہا ہوتا ہے. اور بہت ساری مائیں بچوں کو جب سلاتی ہیں، جیسے حضرت فرما رہے تھے قرآن پڑھا جائے، یہ معمول نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کو خوف دلا کے سلاتی ہیں. مثلا کوئی ایسی یہ جانور آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی، سانپ آ جائے گا، تو جو بچہ اس خوف میں سوئے گا، لازمی بات ہے وہ رات کو پھر ڈرے گا، کیونکہ اس کے سونے سے پہلے آپ نے اس کو ایک انوائرمنٹ ایسی دی ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ خوف پیدا کر دیا. بالکل. تو اس چیز سے بھی احتیاط کی جائے، کیونکہ بچوں کی نفسیات بہت تیز ہوتی ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی بچے کو گھوریں تو وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. اگر آپ کسی بچہ لگے آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ کی آنکھوں کی جو تھوڑی سی یعنی گھور کے دیکھنا تھا، ماتھے کے تیور سے بچہ سمجھ گیا کہ مجھے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. اگر آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ اس کو پیار سے کچھ چیز پیش کریں وہ آپ کے پاس آ جائے گا. تو بچوں کی قواب بہت تیز ہوتی ہیں، بڑی ان کے حواس بڑے قوی ہوتے ہیں. تو والدین کو یہ بھی چاہیے کہ بچوں کو ڈرائے نہ، بلکہ بچوں کو اسلام کے بارے سے بتائیں کہ پیرنٹس کا مقام کیا ہے، والدین کی شان کیا ہے، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندگی کیسے گزارنی. اس میں انشاءاللہ یہ سائیکالوجیکلی اگر کور کر لیا جائے، انوائرمنٹ اچھی کر دی جائے، تو بچہ ڈرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور طبی طور پر جیسے کہہ رہے تھے میدا کھانا جو ہے نا وہ اصولاً ہمیں کھانے سونے سے کم 2 یا 3 گھنٹے پہلے کھانا چاہیے. اگر ہم بڑے ہو یا چھوٹے ہو کھانا کھا کے فوری سو جائیں گے تو اس کے بعد کئی مسائل ہمیں پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ سب کے لیے، کہ رات کا کھانا سونے سے اپروکسیمیٹلی 2 گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے، تاکہ آپ سوتے ہوئے بآسانی سو سکیں. اس سے صبح آپ کو جاگ بھی جلدی آئے گی اور رات بھر آپ کی طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوگا. پھر سب سعدیہ فاطمہ ہیں، ان کا تعلق ہے راول پنڈی سے. کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی میڈیکل میں جانا چاہتی ہیں، ایک دفعہ امتحان دیے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ امتحان دیں اور کامیاب ہو سکیں. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ کار بتا دیں. دیکھیں، اس کے لیے ہم اکثر سورت علم نشرہ بتاتے ہیں کہ بیٹی کو کہیں کہ آپ کثرت سے سورت علم نشرہ پڑھا کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچی کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا اور جو چیز یاد کرے گی وہ اس کے ذہن میں محفوظ رہے گی. تو سورت علم نشرہ کو بچی روزانہ پڑھے جتنا پڑھ سکتی ہیں، اور جب وہ ایم کیٹ کی طرف جائے تو اس وقت بھی اپنے ایگزامینیشن ہال میں پیپر سے پہلے اس کو 7 مرتبہ ضرور پڑھے، نہیں تو 3 مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور انشاءاللہ پیپر بہتر ہو جائے گا. ماشاء اللہ. محترمہ، یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. یہ جو آپ کی خواہش ہے، آپ کی بیٹی کی خواہش ہے، یہ پوری ہوگی، بشرطے کہ جو شروع میں ہم نے ہدایات بتائی تھی، نماز کی پابندی، درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی
بہت زیادہ خیال رکھا جائے. شافی صاحب رمشا صاحبہ ہیں, رشتے کے حوالے سے پریشان ہیں, انہیں کیا بتائیں گے آپ؟ جی ہاں, ایک تو یہ درود شریف ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور کم سے کم دن میں 10 مرتبہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہوگا اور اللہ کے فضل سے اچھا رشتہ ان کے لیے آ جائے گا. جب تک ان کا کام نہ ہو اسے پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ بہتری آئے گی. یہ بھی ہوتا ہے نا, اکثر لوگ مطلب 20 دن پڑھا, 30 دن پڑھا, پھر دیکھا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وظیفہ کام نہیں کر رہا. تقریباً کتنی مدت ہو؟ اصل میں جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا تو گویا کہ آپ اللہ کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی رحمتوں کے آپ طالب بن جاتے ہیں. تو جب آپ اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں, تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کریم آپ کے لیے کوئی غیر مناسب سبب پیدا فرمائے. وہ اللہ کریم آپ کے لیے پھر بہتر سبب پیدا فرمائے گا. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہے. تو اس میں دیر سے دیر میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ فی زمانہ آپ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ کریم کو ایسا سبب پیدا کرے کہ جو شادی ہے, رشتہ ہے, آپ کے لیے ساری زندگی شادہ و فراہ ہونے کا سبب بن جائے, آپ کی راحت کا باعث بن جائے. بہت سے لوگ اس کام میں جلد بازی کرتے ہیں, بغیر تحقیق کے اسٹیپ لیتے ہیں, بعد میں پریشانیوں کا سامنا کو کرنا پڑتا ہے. تو اس میں اللہ پر کامل بھروسہ کریں اور دیندار لوگوں کو اہمیت دی جائے. جو حدیث کا مفہوم ہے, میرے آقا سے فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں سے شادی کی جاتی ہے. ایک ان کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے, ایک ان کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, ایک ان کا مال و زر دیکھا جاتا ہے, ایک ان کا دین دیکھا جاتا ہے. پر سب سے بہتر وہ ہے جو دیندار ہے. آج معاشرے میں لوگ دینداروں کو اگنور کرتے ہیں اور مالداروں کو ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ ہر بندے کا اپنا مقام ہے, ہم کسی کی نفی نہیں کرتے, لیکن جس چیز کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے اس کو ہمیں بھی اہم سمجھنا چاہیے, کیونکہ دین سے بڑی دولت کوئی نہیں. تو اگر دیندار خاتون یا مرد مل جاتا ہے تو کم سے کم وہ آپ کو راحت عطا کرے گا, پرسکون زندگی عطا کرے گا, رزق حلال کما کر لائے گا, آپ کے والدین کی عزت کرے گا, آپ کے بہن بھائیوں کی عزت کرے گا, گالی گلوچ نہیں کرے گا, غصہ نہیں کرے گا, دن میں بار بار آپ کو طلاقیں نہیں دے گا. ٹھیک ہے, اس کے اندر لازمی بات جو نیک ہوگا, صالح ہوگا, اس کو اللہ کا خوف ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہے شب و روز کے وہ شرعی معاملات رکھے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دیندار بیوی یا دیندار شوہر ہونے سے انسان کی زندگی کتنی پرامن ہو جاتی ہے, کتنی پرسکون ہو جاتی ہے. تو یہ آج کل دیکھا جا رہا ہے معاشرے میں, لوگ ذرا کوئی صاحب داڑھی شریف رکھ لیں تو لوگ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. میں نے اپنے یعنی خود سنا, ایک ہمارے محلے کی خاتون تھی جن کو کہا گیا جی فلاں بیٹی با پردہ ہے تو آپ کے بیٹے کے لیے, نہ جی میں تو با پردہ سے شادی کرنے نہیں. یعنی مجھے حیرت ہوئی, یعنی ایسے بھی بعض لوگ ہیں جو با پردہ بیٹیوں کو یا داڑھی شریف جو کہ عقل سنت مبارکہ ہے, جو ہر نبی کے چہرہ پاک پہ یعنی سنت ہی ایسا ایک عظیم عمل ہے, ایسی اللہ کی محبوب سنت ہے. ٹھیک ہے جی, تو لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. میں اپنی ان بہنوں کو, بیٹیوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر یہ یقین کامل پیدا کریں کہ جو خاتون ہے یا مرد ہے اس دیندار کو آپ پریفر کریں اور پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھیں, کیونکہ آپ نے جس کو پسند کیا ہے آپ کی اپنی پسند نہیں ہے, بلکہ اس پہ نبی علیہ السلام نے اپنے فرمان سے مہر ثبت فرمائی ہوئی ہے. اس میں آقا علیہ السلام کی خوشنودی ہے کہ اس کو اہم دو, تاکہ معاشرے میں جب ہم اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں گے تو ہر بندہ اچھا ہونے کی کوشش کرے گا. اس وقت ہر بندہ کہتا, ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا میں وہ بار بار جناب وہ خاتون کہہ رہی ہوتی ہے جی بڑی عمر کا رشتہ ہو کوئی بات نہیں, بندہ مالدار ہونا چاہیے, بندہ گاڑی والا. اللہ کی بندی, وہ مالدار کیا کرے گا؟ تمہاری عمر 20 سال ہے, اس کی عمر 50 سال ہے, تم شادی کہہ رہے ہو, دیکھنے والا تمہارا باپ اور دادا لگ رہا ہے, یہ شادی تھوڑی. اگرچہ شریعت میں عمروں کی قید نہیں ہے, لیکن ہر کام کے لیے اللہ نے ہمیں شعور دیا کہ لباس کیسا ہو, جوتا کیسا ہو, رہن سہن کیسا ہو. تو کم سے کم میں ان بہنوں کو جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ خدا را ایسا نہ کرے اور اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کرے اور اپنے آپ کو سرے بازار نیلام نہ کرے. کہ جو ایک مسلمان بیٹی کی ہوئے زمین پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلف ہو, سعودیہ ہو, آج کل بڑے بڑے لوگ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگنور نہ کیا جائے, امت کی بنات کو, امت کی بیٹیوں کو شرم و حیا کا پیک کر رکھا جائے. اکثر ہم نے علماء کو سنا, صوفیہ کو سنا, وہ دعا کرتے یا اللہ ہماری بیٹیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے جو طہارت اور تقویٰ کی خیرات ہے نا وہ عطا فرما. تو بیٹیوں کو باپردہ رہنا چاہیے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرنی چاہیے. یقین کریں اللہ ارحم الراحمین ہے. آپ نے خود بھی دیکھا, لوگوں کو بھی دیکھا کہ اللہ کریم ایسے اسباب پیدا کرتا ہے, ایسی ایسی جگہ سے سبب پیدا کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. بالکل, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, دیندار لوگوں کو پریفر کریں اور دیکھیں پہ اس کی برکات کیا. بالکل. پھر صاحب اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ جس طرح بھی شافی صاحب بات کر رہے تھے کہ لوگ دینداری کو ترجیح نہیں دیتے, مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں,
اور یہ ایک عارضی چیز ہے، اس کا دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے. اصل تو اعمال ہیں جو آخرت کے اندر آگے ہمارے کام آئیں گے. اور اگر جس مال و دولت کی وجہ سے شادی کی گئی ہے یا شادی کر رہے ہیں، تو وہ اگر نہ رہے، کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو جائے، تو پھر کیا حالات ہوں گے؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ دینداری میں جس طرح داڑھی شریف ہے اور پردہ کرنا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹرینڈ چینج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ داڑھی رکھنے کا ٹرینڈ آیا تو لوگوں نے داڑیاں رکھنا شروع کر دی اور پھر وہ مختلف ڈیزائن بنانا شروع کر دیے. ایک وہ چیز. پھر اس طرح اگر عبایا پہننے کا ایک ٹرینڈ چلا ہے تو وہ بھی خواتین، لیکن وہ عبایا پہنا گیا ہے لیکن باقی جو لباس ہے وہ اسلام کی شایان شان نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ تعلیمات ارشاد فرمائیں تاکہ اگر کوئی شخص اسلام میں آنا چاہتا ہے تو وہ کس انداز میں ہے، جس طرح کہ فرمایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. آپ اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں شاہ صاحب، مکمل طور پر تو اس وقت ہی ہم داخل ہوں گے جب صحیح معنوں میں ہم شریعت پر چلیں گے، بالکل. اللہ اس کے رسول کی ہم اتباع کریں گے، الحمد انشاءاللہ. قرآن اور سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اور معمولات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. تو پھر سمجھ لیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل. یہ سوال بھی پھر نہیں ہوں گے. یہ سوال اس وقت ہوں گے جب ہم دین سے ہٹیں گے. دین پہ چلیں گے تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے. دین نے تو ہمیں بڑے بڑے رستے بتا دیے ہیں. ہر کوئی زندگی کا، یہ نہیں ولادت سے لے کر، ولادت سے پہلے لے کر، مطلب ہر موڑ پر دین نے ہماری اصلاح فرمائی ہے. بچے کی ولادت کے بارے میں دین نے ہمیں، قرآن نے بتایا. پھر قرآن نے بچے کی حالت، ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے اس کی حالتیں قرآن نے ہمیں بتائی ہیں. ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد بچپن ہے، لڑکپن ہے، بلوغت ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، جو پوری زندگی کا پروسیس ہے ہمارا، وہ سارا ہمیں اس دین نے بتایا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم دین میں، پہلی بات تو یہ کہ جبر بھی نہیں ہے. بالکل. کہ ہم کسی زبردستی کسی غیر مسلم کو پکڑ کے ہم کہیں کہ بھئی تو مسلمان ہو جا. اس کے اندر، اس کے آگے اسلام کا پیغام ضرور رکھیں، اسے دعوت ضرور دیں، تبلیغ ضرور کریں، لیکن جبر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے اگر پردے کے بارے میں بتا دیا عورت کے بعد کہ عورت جو ہے اس کا پردہ کتنا ہے، کیسا ہے، تو پھر عورت کو اس پردے میں رہنا چاہیے. اور دیکھیں شاہ صاحب، جو عورت با پردہ ہوتی ہے نا، بے شمار قباحتوں سے وہ محفوظ ہوتی ہے. اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، دیکھتا بھی اسی کو ہے کہ جو بے پردہ ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ایسے پردہ نہیں رکھا ہے کہ عورت اپنے اس پردے میں، حجاب میں محفوظ ہے. رہا کہ داڑھی مبارک ہے، دیکھیں داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، سنت ہے. اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہماری نسل جو ہے نا، یہ اس کا مذاق اڑاتی ہے، یہاں تک کہ بس دل کیا تو بڑی کر لی، دل کیا تو چھوٹی کر لی، دل کیا تو شیو کروا لی. یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم ایک سنت کا کتنا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک داڑھی مبارک سنت ہے، چلے ایک بندے نے نہیں رکھی، ایک بندے نے رکھ لی ہے، اس رکھنے کے بعد پھر اس کے سٹائل بنانا. جی. تو آپ نے دیکھا ہے پیر صاحب بھی آتے ہیں، وہ اپنا بڑے، وہ سلطان باؤ کے ادھر سندر سائڈ پہ میرا خیال ہے، وہ دھاگے کے ساتھ انہوں نے سلطان العاشقین کے کیا بڑی فیس بک پہ ان کے وہ اتے بڑا دھاگے کے ساتھ ایس داڑھی کو نا، دھاگے ایسے بالکل انہوں نے ساتھ موڑا. پر یہ آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھیں فیس بک کے اوپر بڑا وہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں بڑا پیر ہے، اور بڑا اس نے مدرسات اور بڑی مسجد بنائی ہے سندر سائڈ پہ دریا راوی کے. میں ملا ہوں ان سے، اور اللہ معاف کرے، مطلب ہے کہ اتنا بڑا مذاق کہ اس کو باندھا ہوا ہے، یہ بھی ایک مذاق ہے.
یہ بھی ایک مذہب ہے سنت کا. بالکل. اور یا تو رکھیں نا، پھر اس کو چھپائیں نا. کیوں چھپا رہے ہیں داڑھی کو؟ پھر سب اگر انہوں نے یہ مدارس بنائے ہوئے ہیں اور سلسلہ ان کا یہ ہے کہ داڑھی شریف کا ایک، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ داڑھی شریف کا مذاق اور پھر اس کو دھاگے کے ساتھ باندھا گیا، تو پھر وہاں پر تعلیمات کیا دی جاتی ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تعلیمات کیا دی جاتی ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ وہاں سے تعلیمات کیا ہوں گی، کیا تعلیمات ہوں گی. اللہ اکبر. اس کو تعلیمات تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، یہ تعلیمات تو نہیں ہے. یہ ایک وہاں سے ایک دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور دیکھیں ہمارے بعض کیا کریں، ہمارے ہی کابرین میں سے لوگوں کے نام کے داڑھی اتنی داڑھی کر لی. مطلب داڑھی کا سسٹم نظام بھی ہم نے بالکل تباہ کر دیا ہے. کسی نے مطلب بڑی کر لی، کسی نے چھوٹی کر لی، کسی نے بالکل چھوٹی کر لی. اور ایک بہت بڑا، اگر ایک اپنا داعی اسلام اور مبلغ اور بڑا پڑھا لکھا آدمی اور پھر وہ بھی اس کا مذاق اڑائے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. آگے سے پھر ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بالکل. جو مطلب ایک لیڈر کرے گا وہی آگے اس کے اسٹوڈنٹ کریں گے، جو استاد کرے گا وہی کرے گا، جو پیر کرے گا اس کا مرید بھی وہی کرے گا. آپ کسی پیر کے مرید کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کہے گا میرا پیر کر رہا ہے. کسی طالب علم کو آپ یہ کہیں گے تو وہ کہے گا میرا استاد کر رہا ہے. کسی دوسرے بندے کو کہیں گے وہ کہے گا میرا لیڈر کر رہا ہے. تو آپ کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح تو وہ ہے کہ جس کے وہ پیروکار ہیں وہ ان کی اصلاح کرے. تو اس لیے ہم ایک داڑھی رکھتے نہیں ہیں، دوسرا داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھ کر بھی کبھی اس کا کوئی سٹائل، کبھی کوئی سٹائل، کبھی چھوٹی کر لی، کبھی بڑی کر لی. پھر ہم دلائل دیتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں. ہم چھوٹی کرنے والے بھی دلیلیں دیتے ہیں، بڑی کرنے والے بھی دلیلیں دیتے ہیں. وہ پھر دلیلوں میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ معاف کرے ہم سب کو. دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا گیا ہے. جی حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ خواہشات دین کے تابع ہوتی، لیکن معاملہ یہاں پر تو تباہی بھی تو شاہ صاحب ہماری ایسے ہی ہوئی ہے نا کہ ہم ہر مسئلے پہ ہم کوئی نہ کوئی اپنی ذات کا جب مسئلہ آتا تو ہم اس کا کوئی سلوشن نکال لیتے ہیں. بالکل. ہم دلیلیں دینا شروع کر، جب اپنی ذات کا مسئلہ ہو نا ہم بڑی دلیلیں دیتے ہیں. اور دوسرے کی ذات کا مسئلہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یو آر رانگ، تم غلط ہو بھائی، یہ تمہارے اندر ہے، یہ تمہارے اندر ہے. تو اس لیے ہم ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین بڑے بڑے سکولر دیکھ لیں، ہر سکولر کی اپنی گفتگو ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو اپنے تابع کر لیں. اللہ معاف کرے، دین ہمارے تابع تو نہیں، ہم تو شریعت اور دین کے تابع ہیں. اور اس وقت تک یہ نظام ٹھیک رہا جب تک لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے تابع سمجھا. بے شک جو قرآن اور سنت نے کہا اس پر عمل کرتے رہے. مسلمانوں نے ترقی کی ہے بالکل اور عروج پہ رہے ہیں. آج وہی خطے جو مسلمانوں کا اقتدار ہوتا تھا آج وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. یہ اسپین دیکھ لیں، 800 سال مسلمانوں کا اقتدار رہا، کہاں گیا اسپین؟ کدھر گیا؟ اصل میں عرض کروں، معاشرے میں نا ایک خرابی کا سبب یہ ہے کہ جو شیخ وصال کرتے ہیں ان کا بیٹا پیر بن جاتا ہے. ٹھیک. سلطان باہو رحمہ اللہ دیکھا، علم و بد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ان کی تعلیم یہ ہے. ٹھیک ہے. اور فتاوی رضیہ شریف میں یہ موجود ہے کہ 4 صفات اگر کسی بندے کے اندر پائی جائیں تو اس کو شیخ کہا جائے گا، اس کو راہبر کہا جائے گا، اس کو مرشد کہا جائے گا. اگر ان 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اس کے اندر مفقود ہے تو وہ شیخ کہلانے کا حقدار نہیں. سب سے پہلے آپ نے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو. پہلی بات ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ قرآن و سنت سے وہ مسائل اخذ کر کے اپنی مریدین کی تربیت کر سکے. تیسری بات یہ فرمائی کہ فاسق مولن نہ ہو، کوئی اس کے اندر ایسا فسق نہ پایا جائے اعلانیہ طور پہ. چوتھی بات فرمائی کہ وہ مشائخ سے باقاعدہ اجازت یافتہ ہو. ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز کی کمی پائی جاتی ہے تو ایسے بندے کے ہاتھ پہ بیعت کی جانے والی بالکل بیعت نہیں ہے. اس کے لیے ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ایک معیار بزرگوں نے مقرر کر دی، اس معیار کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو ہر سنت جو ہے وہ مقدم ہے، ہر سنت کی ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہر سنت کی نسبت کا لحاظ کرنا چاہیے. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ خود شریعت پہ عامل نہیں ہوتے، جیسے فرما رہے تھے کہ کسی شیخ جو خود یعنی تارک شرع ہو اس کے مرید کو شریعت میں بڑا مشکل ہے، تو ایسے لوگوں میں صحبت میں بیٹھے تو قرآن سے منع فرماتے ہیں. ہم تو بیٹھیں گے اسی کے پاس کہ جس کو ہم دیکھیں کہ ایک سنت کا تارک بھی نہ ہو. یعنی روایت میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے اور آگ بھی منہ میں رکھے
لیکن مخالفت کرے نبی علیہ السلام کی سنت کی، وہ راہبر رہنما نہیں ہو سکتا. بہت خوب ہمیں ایک آج معیار مل گیا ہے، بہت خوب آج آپ نے شافی صاحب رہنمائی فرمائی. وہ معیار ایک ہے. ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. پیر صاحب آپ تشریف لائے، آپ نے بھی ہمیشہ کی طرح ہمیں خوبصورت ارشادات عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے علم اور عمل کے اندر آمین. برکتیں عطا فرمائے. آمین. ناظرین ابھی ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ دعا ہوگی اور دعا کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیے گا اور اپنی مرادیں دل کے اندر رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. آمین پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین جو ہم کہتے ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین پروردگار عالم حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما. آمین اس دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو، ہم سے وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو. یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما. آمین مجاہدین اسلام کی مدد فرما. بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو یا اللہ آزاد فرما. آمین فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما آمین اور فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما. آمین. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا